अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वक्त स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद उसामा। नाज़रीन, आज हमारा मौजू रहेगा पाक चाइना ताल्लुकात। और कुछ रोज़ कबल 21 और 20 अप्रैल को चाइना के सदर भी पाकिस्तान पहुंचे थे। पाकिस्तान का दौरा किया था उन्होंने। खासा अच्छा और एक मस्बत दौरा गर्दाना जा रहा है चीनी सदर के दौरे को पाकिस्तान के लिए। तकरीबन कमोबेश 51 समझौतों पर दस्तखत किए गए हैं इस दौरे के दौरान। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि 46 अरब डॉलर तक पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो सरमायाकारी है वो की जाएगी। इस दौरे में ये चीज़ें भी तय पाई हैं। मुख्तलिफ मनसूबे, तरक्याती मनसूबे, कुछ सड़कों के मनसूबे हैं, कुछ तवानाई के मनसूबे हैं। पाक चीन जो राहदारी का मनसूबा है उसे भी इस दौरे में डिस्कस किया गया है। हमारे साथ खालिद फारूकी साहब सीनियर तज्जियाकार मौजूद हैं। इनके साथ साथ नसरुल्लाह मलिक साहब आज हमारा साथ देंगे, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जियाकार हैं। खालिद फारूकी साहब, चीन के सदर ने दौरा किया पाकिस्तान का, और चीन क्योंकि हमारा एक अच्छा दोस्त समझा जाता है, दौरे को आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा दोस्त समझा नहीं जाता, अच्छा दोस्त है भी। और यकीनी तौर पे पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात जो हैं इनकी एक हिस्ट्री है और बड़ी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है। आप देखिए कि पाकिस्तान के जिस मुल्क के साथ एक तो हमसायगी का ताल्लुक है, और दूसरा फिर ये है कि ये जो ताल्लुक है इसमें दोनों मुल्कों के मुस्बत ताल्लुकात जो मजबूत दिन ब दिन होते रहे, और जो स्ट्रेटेजिक भी हैं, जो पॉलिटिकल भी हैं, जो आवाम से एक दोस्ती की ख्वाहिश होती है उसमें वो भी शामिल है। जो सियासी क़यादत हमेशा से पाकिस्तान में रही है उसकी भी ये ख्वाहिश रही है चीन से अच्छे ताल्लुकात, और जो हमारी अस्करी क़यादत है उसके भी चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात की हमेशा से ख्वाहिश भी रही और हमेशा ताल्लुकात रहे भी हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह का एक इम्तजाज है चीन के साथ ताल्लुकात का, और इसकी बहुत मजबूत बेस है। इसी पस मंज़र को देखते हुए जब हम ये देखते हैं कि ये चीन के प्रेसिडेंट का जो दौरा है, आपको याद होगा कि ये लास्ट ईयर सितंबर में ये दौरा जो था पाकिस्तान में ये ड्यू था, लेकिन वो कुछ पॉलिटिकल कुछ हालात कुछ ऐसे थे जिसमें वो ये दौरा ना कर सके और इंडिया का दौरा करके वो वापस चले गए। तो पाकिस्तान में एक बड़ी फीलिंग थी। मैं ये समझता हूँ कि अब उनका ये दौरा जो शेड्यूल्ड था एक अरसे से, और फिर उसके बाद एक बार पहले दौरा इनका पाकिस्तान आना मनसूख भी हुआ। जी बिल्कुल। और अब जब वो पाकिस्तान आए हैं तो उसमें मुझे कई एक फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एक तन्हाई में था। पाकिस्तान एक क्रेडिट लेता है कि हमने चीन को तन्हाई से निकाला जब भुट्टो साहब के दौर में उनको अमेरिका के साथ मुतारफ़ करवाया गया और हेनरी किसिंजर वहाँ गए और फिर चीन के लिए बैरूनी दुनिया का एक दरवाज़ा खोला। अब भी पाकिस्तान ने चीन के लिए एक गेट खोला है, वो जो हमारा उनका गर्म पानियों तक उनके पहुँचने का एक रास्ता था। ये पाकिस्तान का चीन के साथ एक दोस्तों वाला, भाइयों वाला, एक बहुत अच्छा एहसान पर, मोहब्बत पर मबनी एक रवैया है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान पे आप खुद देखें कि एक टैग था कि यहाँ पे दहशतगर्दी की वजह से हालात इस तरह के नहीं हैं कि बैरून मुल्क से कोई सरमायाकार, कोई खिलाड़ी, कोई टूरिस्ट पाकिस्तान का दौरा करे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे अच्छी पाकिस्तान के लिए इसमें चीज़ है वो ये है कि चीन ने पाकिस्तान को उस डिप्रेशन से, उस तन्हाई से बाहर निकाला है, और हम एक तरह से दुनिया को ये बताने में कामयाब हो गए हैं कि अगर हमारे यहाँ चीन अपनी तरफ से चीन जो दुनिया की सबसे बड़ी एक इकोनॉमिक पावर है, वो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर किसी मुल्क में करता है तो वो पाकिस्तान है। और इतना बड़ा पैकेज लेके वो पाकिस्तान आए और इतने बड़े पैकेज का ऐलान किया। अब इस पे अमल दरामद किस तरह से होता है इस पे हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन मैं इसको पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत समझता हूँ। सही। नसरुल्लाह मलिक साहब, पाकिस्तान को तो यकीनन बज़ाहिर देखा जा रहा है जितने अच्छे मंसूबे दस्तखत जिन पे किए गए हैं पाकिस्तान को यकीनन फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को, खुसूसन पाकिस्तान की ही अगर बात करें तो कितना फ़ायदा पाकिस्तान को आप देखते हैं कि इन मंसूबों से होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा, देखें जो फारूकी साहब ने बात की है कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे चाइना के साथ बड़े फ्रेंडली रिलेशनशिप हैं और बड़ी दोनों एक दूसरे के साथ बढ़ चढ़ के जो है इस बात का इजहार भी ममालिक करते हैं कि बिल्कुल भाइयों जैसी दोस्ती कही जाती है। जहाँ चाइना का आपने बात की, फारूकी साहब ने दुरुस्त कहा कि चाइना को जहाँ कॉरिडोर मिलेगा उनको सपोर्ट मिलेगी, उनकी इकानमी को, और उनको एक ऐसा रास्ता मिलेगा कि पूरी दुनिया के लिए उनके अपने बिजनेस को जो प्रमोट होंगे। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, हम हर सूरत में जिस सूरत हाल से आज हम गुजर रहे हैं, हमारी इकानमी जिस सतह पे पहुंची है, और जो मुल्क के अंदर एक उमूमी तासर है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही, बाहर से लोग नहीं आ रहे, इस हालात के अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और एक ऐसे मुल्क की जो इस वक्त बहुत बड़ा मुल्क बन चुका है और जो इकानमी के लिहाज से पूरी दुनिया
میں اس بالکل ہی اچھا دوستی ہے ملک صاحب کے اتنے نامساعد حالات میں بھی پاکستان میں اتنی انویسٹمنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ہی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے کہ پاکستان اس سے فائدہ اٹھائے, اور اس سے فائدہ اگر پاکستان نہ اٹھا سکے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی بدقسمتی نہیں ہوگی. اب ہمیں اپنی شفافیت کو دیکھنا ہے, اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ان جو منصوبے آئے ہیں, دیکھیں پاور سیکٹر میں انویسٹمنٹ آئے گی, ٹرانسپورٹیشن ہوگی, کمیونیکیشنز کا ایک پورا نظام ہے, اور جہاں جہاں سے دیکھیں اب ہمارے ملک میں بدقسمتی سے آج کل ایک بڑی عجیب و غریب تنقید کی جاتی ہے, جی روڈز بن رہی, فلاں کیوں بنی. بھائی جس ملک میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ملک کی اکانومی کو کیسے دیکھا جاتا ہے, کسی ملک میں اینٹ کتنی بکتی ہے, سیمنٹ کتنا بکتا ہے, آئرن کتنا بکتا ہے, یہ آپ کی اکانومی کی گروتھ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ملک کس سمت میں جا رہے ہیں. اکانومی میجر کرنے کے لیے یہ چیزیں ہیں, یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں. اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کی اگر آپ کے یہاں سڑکوں کا جال بچتا ہے, کوریڈور جاتا ہے, تو آپ کو راہداری کی شکل میں, آپ کو وہاں لوگوں کے لیے روزگار کی شکل میں, بزنس اپرچونٹیز, لینڈ کی قیمت, بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کے لیے آپ کی اکانومی کی بہتر ہوں گی. لیکن میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کر دوں. دیکھیں ایک بہت بڑی بات کی جاتی ہے پاکستان کے اندر, اس میں کوئی شک نہیں, اس وقت ملک کے اندر احتجاج بھی ہو رہا تھا, ملک کے اندر ایک ایسی کیفیت تھی کہ جس کی وجہ سے مسلم لیگ نواز یہ تنقید بھی کرتی رہی ہے. اور ملک صاحب میں آپ کی بات کاٹوں گا, جوائنٹ سیشن سے جب چینی پریزیڈنٹ نے خطاب کیا تو نواز شریف صاحب نے میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک بڑا تاثر یہ بھی ہے اور اس میں کچھ سچائی بھی ہے کہ جی ملک میں ایجیٹیشن کی سیاست تھی, لیکن ایک بڑا جو فیکٹر ہے شاید ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جب اوباما انڈیا کا دورہ کر رہے تھے تو آپ کے چیف آرمی سٹاف چین پہنچے ہوئے تھے. جنرل راحیل شریف اس وقت چین میں اسی لیے تھے کہ گوادر میں اور تربت اور مکران کے علاقوں میں چائنیز کے خلاف اٹیک ہو رہے تھے. تو چیف آف آرمی سٹاف یہ یقین دہانی کرانے چائنا گئے تھے کہ آپ کی سیکورٹیز کے جو ایشو ہیں وہ ان کو ہم انشاءاللہ ہینڈل کریں گے اور اس کو بہتر سے بہتر کریں گے. اور 46 ارب ڈالرز کی جو انویسٹمنٹ کرے گا چائنا پاکستان میں, خود چائنا کو کتنا اس میں بینیفٹ رہے گا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ چائنا جو ہے اس کی اکنامک گروتھ اب اس لیول پہ پہنچ گئی ہے جہاں پہ اس کو انویسٹمنٹ کے لیے ملکوں کی تلاش ہے. چائنا صرف پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہا. اب اگر ہم اس کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے, اگر ہم اس کو انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو اس پہ یہ ہے کہ چائنا صرف پاکستان میں نہیں اور جنوبی ایشیا میں نہیں کر رہا. چائنا کی انویسٹمنٹ جنوب مشرقی ایشیا میں بھی ہے, چائنا کی انویسٹمنٹ لاؤس میں بھی ہے, کمبوڈیا میں بھی ہے, تھائی لینڈ میں بھی ہے, برما میں بھی ہے, ویتنام میں بھی ہے. تو چائنا مختلف ملکوں میں اس کی انویسٹمنٹ ہے. برما میں اس کی جو انویسٹمنٹ ہے اس میں جو صرف اس کا انرجی پروجیکٹ میں انہوں نے جو 23 بلین ڈالر وہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں, وہ ابھی ان کا پائپ لائن میں ہے وہ جو پروجیکٹ ہے. اسی طرح بنگلہ دیش میں انہوں نے انرجی سیکٹر میں انویسٹمنٹ کی, وہاں پہ ان کا مقابلہ انڈیا کے ساتھ ہے کیونکہ جب سے مودی حکومت آئی ہے تو اس کے امریکہ کے ساتھ اب ایک تعلقات کی ایک نئی نہج شروع ہوئی ہے. بالکل صحیح. جہاں پہ امریکہ نے انڈیا کو اپنا ٹوٹلی ایک پارٹنر اس ریجن میں ڈکلیئر کر دیا ہے. اور امریکہ کی یہ خواہش ہے اور مغرب پورے ویسٹ کی یہ خواہش ہے کہ وہ اگر چائنا کو کہیں انہوں نے حصار پہ لینا ہے, کہیں اس کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے یا اس کو کہیں اس کا راستہ روکنا ہے تو وہ تھرو انڈیا یہ کام کریں گے. تو چائنا کے مقابلے میں اس ریجن میں انڈیا جو ہے وہ بھی اپنی انویسٹمنٹ مختلف ملکوں میں محدود نوعیت کی, لیکن جہاں اس کو چین کی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے وہاں وہ بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. تو چائنا کو یقینی طور پہ انویسٹمنٹ کے لیے یہ ایک راستہ چاہیے. ایک تو پاکستان میں اس کی انویسٹمنٹ ہے, دوسرا یہ ہے کہ پورے کا پورا مڈل ایسٹ ان کے لیے کھل گیا, یورپ ان کے لیے کھل گیا, ایشیا ان کے لیے کھل گیا اور افریقہ تک راستہ ان کے لیے کھل گیا. تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا سمندر ہے, کیونکہ یہ ایک ایسے سینٹر میں واقع ہے جہاں سے آپ رائٹ کو ٹرن ہو تو تب بھی آپ کے لیے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ممالک ہیں, لیفٹ کو ٹرن ہو تو تب بھی. سو یہ گوادر پورٹ جو ہے میرے خیال میں چائنا کے لیے کتنا بڑا گفٹ ہے کہ جس کے لیے آپ دیکھیے کہ رشیا جو ہے وہ 47 تو پاکستان بنا تو اس سے پہلے سے ہی رشیا جو ہے وہ گرم پانیوں تک آنا چاہتا تھا, لیکن اب جو ہے ان کے لیے تو راستہ نہیں کھل سکا اور اس میں سوویت یونین آپ کو پتا ہے کہ منہدم ہو گیا, پورا زوال پذیر ایک سٹیٹ ہو گئی, اتنی بڑی امپائر جو تھی. لیکن چائنا کو پاکستان نے یہ گفٹ پیش کر کے اور چائنا کو یہ راستہ دے کے تو چائنا کو یہ بہت بڑا فائدہ جو ہے وہ ان کے لیے ہوا ہے. تو میرے خیال میں جس طرح سے وہ اپنی انویسٹمنٹ کو اس کا پھیلاؤ چاہتے ہیں
اس میں فاروقی صاحب اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو پہلا فضائی راستہ بھی پاکستان نے ہی دیا تھا، جو کہ جس کا کہ اعتراف بھی کیا ہے چینی صدر نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے. ان کا کہنا تھا کہ چین تنہا تھا جسے پاکستان نے فضائی راستہ دیا. بالکل بالکل. پاکستان دیکھیں نا، پاکستان نے متعارف کروایا چائنا کو. متعارف اس سینس میں، ویسے تو چائنا ظاہر ہے کہ ایک بڑا ملک ہے اور اس کی پوری ایک ہسٹری ہے، اور یہ چائنا کا اور چینی صدر کا ایک بڑا پن ہے کہ انہوں نے ایڈمٹ کیا، اس کا اعتراف کیا. اور اعتراف انہوں نے یہ کیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، آپ ہمارے نیبر میں رہنے والے ایک ایسے دوست ہیں جنہوں نے ہم پہ ہمارے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی اچھا سلوک یاد نہیں رکھتا. بالکل صحیح. لیکن چین ایک ایسا دوست ہے جس نے اس اچھے سلوک کو یاد رکھا ہے. ہم یہ توقع اب یہ کی جانی چاہیے کہ جس طرح سے چین نے ایک اچھے سلوک کو یاد رکھا، اس طرح چین نے اس وقت پاکستان کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی مشکل ترین یہ مرحلہ ہے، میں اس کو کسی جنگ سے بھی آگے سمجھتا ہوں، جس میں چین نے ہماری یہ مدد کر کے ہمارے لیے وہ ڈپریشن کم کیا ہے، مایوسی کم کیا ہے. جو بھی نصراللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جیسے انڈیا میں جب چائنیز پریزیڈنٹ آئے تو پاکستان میں ایک ایسی کیفیت تھی کہ کیا چائنا انڈیا کا دوست ہے؟ اگرچہ ملکوں سے تعلقات، جیسا نصراللہ صاحب نے کہا کہ آرمی چیف تب چائنا میں تھے، اوباما صاحب انڈیا میں تھے. ہاں جی ہاں. تو اگرچہ ملکوں سے تعلقات ہوتے ہیں، دو طرفہ تعلقات انڈیا اور چائنا کے ہیں، ہمیں اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ ہے کہ پاکستان نے چین کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ایک فلائٹ چائنا سے اڑی تھی، ایک انڈیا سے. ناظرین ابھی وقت ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم نصراللہ ملک صاحب سے جانیں گے کہ فاروقی صاحب نے تو کہا کہ چائنا کے لیے مزید راستے کھلے ہیں. نصراللہ ملک صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اس بریک کے بعد جانیں گے. ناظرین بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاک چائنا تعلقات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم، اور ہمارے ساتھ نصراللہ ملک صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. ملک صاحب، خالد فاروقی صاحب نے تو کہا کہ چائنا کے لیے دیگر راستے کھل جائیں گے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس دورے سے اور راہداری منصوبے سے چائنا کو خود کتنا فائدہ ہے؟ دیکھیے اس کے لیے بہت بڑا ایک فائدہ ہوگا کہ آپ اس کو ایک شارٹسٹ روٹ ملے گا. دیکھیں کیوں آ رہا ہے چائنا آپ کے پاکستان سے گزرتے ہوئے؟ ٹھیک ہے، دوستی ہے، تعلقات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ملکوں کے جو مفادات ہوتے ہیں اپنے، ان کے وہ سب سے زیادہ پرائرٹی رکھتے ہیں. کبھی یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ان کے انویسٹرز ہیں یا ان کے بینکس ہیں ایسی فرمز کو لون دیں کہ جائیں ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں پہ نقصان ہوگا. دیکھیں وہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ ان کو یہاں پہ شارٹسٹ راستہ ملے گا، آگے وہ ان کی ایکسیس ہوگی، پوری دنیا میں ایکسیس ہو جائے گی ان کو. جب ان کی شارٹیج ان کو راستہ ملے گا تو ان کی جو پروفیٹیبلٹی کمی آ جائے گی، ان کا پروفٹ بڑھے گا. تو میں ایک چھوٹا سا لفظ اس میں یہ سر بتانا چاہ رہا ہوں کہ کاشغر سے 2000 کلومیٹر کا یہ روٹ ہے جو گوادر تک ہے، اور کاشغر سے جو شنگھائی کا روٹ ہے وہ 5000 کلومیٹر کا ہے. تو اب اور پھر جب شنگھائی انہوں نے جانا ہے، شنگھائی کے بعد جب انہوں نے گرم پانیوں تک آنا ہے، یعنی مڈل ایسٹ کی طرف اور ان ایشین ممالک کی طرف، تو پھر ان کو روٹ ایک بہت لمبا کاٹ کے پھر تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے. اتنی کاسٹ افیکٹو اگر ان کے لیے ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کی اپنی کمپنیز کے لیے، جو دیکھو ان کا جو انویسٹرز ہے اس کے لیے فائدہ ہوگا. اٹریکشن وہی پہ ہوگی نا جب ان کو پروفٹ ان کا بڑھ جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کے لیے بھی جو ہے اس میں بڑا فائدہ ہے. اور پھر بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ بات کرنی شروع کر دی جاتی ہے. میں دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے اختلافات ہو سکتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، ہونے بھی چاہیے، اور کسی کو اگر اعتراضات ہیں منصوبوں کے اوپر وہ بھی ہونے چاہیے. کرپشن کہیں پہ ہے یا کہیں پہ کوئی ایسی میل پریکٹسز موجود ہیں، اس پہ بھی اعتراضات کیے جانے چاہیے. لیکن سم ٹائم ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے کچھ دانشور، کچھ سیاسی لوگ بغیر سوچے سمجھے تنقید شروع کرتے ہیں کہ ان کو ایسے نہیں، ایسے ادھر سے گزرنا چاہیے ادھر. بھائی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، پاکستان کی سڑک نہیں ہے کہ یہ کسی کے چودھری صاحب کو خوش کرتے ہوئے اس کے گاؤں کے پاس سے گزر جائے گی. جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، جن کو کوریڈور چاہیے، جن کو شارٹ راستہ چاہیے، وہ اسی منصوبے پہ پیسے لگائیں گے جہاں ان کو فائدہ نظر آگا. یہ ممکن نہیں ہوگا اگر اتنا لانگ روٹ پہ، جیسے فاروقی صاحب نے پوری ڈیٹیل بتا دیا. جب یہ روڈ شروع مطلب ہو جائے گا یا راہداری، تو لوگوں کی مجبوری بن جائے گا، دوسرے ملکوں کو یہاں سے گزرنا پڑے گا. دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اپنے مفاد میں بہت بڑا ہوگا کہ آپ کا صرف یہ ہوگا کہ چائنا تو اس روڈ کے اوپر ٹریڈ نہیں کرے گا نا، آپ کے اپنے جو انویسٹرز ہیں اس کے لیے فائدے ہوں گے اس کو. اور پھر لوکل آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ مضبوط ہوگی، لوکل آپ کا جو کمیونیکیشن کا نظام بہتر ہونے سے آپ کا کاروبار بڑھے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دیگر ممالک ہیں، دیکھیں میں آپ سے ایک اور بات عرض کروں، بہت سے دبئی ہب ہے اس وقت، اگر آپ دیکھیں چائنا کی چیزیں دبئی جاتی ہیں، دبئی سے آگے شفٹ ہوتی ہیں.
تو لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی مستقبل میں. لگتا ہے آپ کو کہ گوادر بھی دبئی بن جائے گا؟ دیکھیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ اگر ہم پاکستان کی سیکورٹی مضبوط کرنے میں کامیاب ہو جائیں, اگر ہم اس منصوبے کو جو ہے بر وقت تکمیل اس کی ہو جائے اور اس میں شفافیت ہو, اور باقاعدہ میں سمجھتا ہوں اگر حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام نے چاہا تو یہ آپ کا گوادر وہ ہب ہوگا کہ پوری دنیا کے لوگ, چائنا ہب رہے گا انٹرنیشنل مارکیٹ کا. چائنا سے لوگوں نے ٹریڈ کرنی ہے, چائنا سے لوگوں نے چیزیں, اتنی چائنا کی چیزیں ہیں پوری دنیا میں. آپ کسی سٹور میں چلے جائیں آپ کو چائنا نظر آئے گا. اور جو ہب اگر آپ کا پاکستان کا گوادر بنتا ہے تو جو اس وقت پوری دنیا دبئی سے ٹریڈ کا جو مرکز بنا کے کرتی ہے وہ پاکستان سے ہو جائے گا. خالد فاروقی صاحب, ہمارے بڑے ٹریڈرز ہیں جو کاروباری طبقہ ہے, انہوں نے کوئی میٹنگ کرنی ہوتی ہے یا کچھ بھی اپنے کاروبار سے متعلق کچھ مشاورت کرنی ہے تو دبئی کا رخ کرتے ہیں. ہمیں بطور پاکستانی یا پاکستان حکومت کو ایسا کچھ کیا کیا میجرز کرنے چاہیے, کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہمارے جو تاجر ہیں انہیں بجائے دبئی جانے کے وہاں پہ مشاورت کرنے کے, انہیں یہاں پہ پاکستان میں, خصوصاً ہم نے گوادر کا ذکر کیا, گوادر میں بیٹھ کے وہ یہ سب ڈیل کریں؟ اچھا, میں نے آپ کو اس کی ایک ریزن جو پہلے شروع میں بتائی وہی اس کی ریزن اب بھی ہے. یہ میٹنگز کو پہلے دبئی میں یا کسی دوسری جگہ پہ نہیں ہوتی تھی. پاکستان میں سیکیورٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے, تھریٹ بن چکا ہے, اور اب آہستہ آہستہ یہ تھریٹ جو ہے یہ کم بھی ہوا ہے. جو آپریشن ضرب عضب شروع ہوا ہے اس نے بہت پازیٹیو اس پہ اثرات اس پہ چھوڑے ہیں, اور جو لوگوں کا اعتماد تھا وہ بحال ہو رہا ہے. آپ دیکھیے کرکٹ کی بحالی کی ایک بات کری, کرکٹ جسٹ ایک سمبل ہے اس وقت پاکستان کے لیے کہ کس طرح سے لوگ کیا پاکستان کا رخ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. جو ٹورسٹ ہیں وہ پاکستان آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں, جو انویسٹر ہیں وہ پاکستان آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. جو اس کے جو اچھے فوائد ہیں جس کا شروع میں نے جیسے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ پاکستان اس ڈپریشن سے, مایوسی سے جب نکلا تو ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جو بیرونی سرمایہ کار ہے, سرمایہ کار کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بالکل جسٹ ایک چڑیا کی طرح ہوتا ہے کہ وہ جہاں وہاں اس جگہ بیٹھتا ہے جہاں اس کے لیے سکون ہو, جہاں اسے ڈر خوف, اچھا گھونسلہ جہاں ملے گا وہاں بیٹھ جائے, وہاں پہ بیٹھے گا. تو اس لیے چین کسی بھی ملک کا انویسٹر جو ہے وہ مذاکرات کے لیے بھی پاکستان نہیں آ رہا تھا, یہاں کے لوگوں کو مجبوراً جانا پڑتا تھا. اب جیسے یہ شروع ہوگا اور جب دنیا کو یہ پتہ چلے گا چائنا یہاں پہ ہے تو اس طرح باقی بھی. اچھا, پھر یہ ایک فورس پاکستان نے ابھی تشکیل دینے کی فیصلہ کیا ہے جو کہ فارنر جو ہیں ان کو ایک سیکیور کرے گی. لیکن میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ جیسے جس پیریڈ سے ہم گزر رہے ہیں, سال ایک کے بعد 2 سال کے بعد, ایک تو کانفیڈنس بحال ہوگا, دوسرا یہ کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ملکوں کے جو اس ملک کے جو انٹرنل پاکستان کے جو انٹرنل حالات ہیں یہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے, اور جب بہتر ہوں گے تو پھر یہاں سیکیورٹی کا بہتر ہوں گے, سیکیورٹی کی وجہ سے تو سیکیورٹی ایشو حل ہوتا جائے گا, تو یہ کم ہوگا. میٹنگز جیسے آپ نے کہا یہ خود بخود پاکستان میں شروع ہو جائیں گی, اور جو ابھی آپ اس سے پہلے بات کر رہے تھے تبھی ہوں گی نا جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ماحول اچھا سازگار ہوگا, سیکیورٹی ہوگی. بالکل. اور جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نصر اللہ صاحب نے اس میں بڑی ڈیٹیل میں بات کی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میں آپ دیکھیے ہم مسلم لیگ این کے بارے میں کہتے ہیں جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے. اچھا, یہ بعض اوقات اس کو ایک طنز کے طور پہ بھی کہا جاتا ہے, لیکن ایک پازیٹیو اس میں چیز کیا ہے؟ پازیٹیو چیز اس میں یہ ہے کہ جی ٹی روڈ کی پارٹی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صنعتی علاقوں کی پارٹی ہے. تو جی ٹی روڈ جو ہے پاکستان کی گروتھ کی ایک علامت ہے کہ جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ جتنے شہر واقع ہیں ان سب شہروں نے ترقی کی, اور وہاں پہ ایک مڈل کلاس جو ہے وہ ایمرج ہوئی. مڈل کلاس جو ہے وہ کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. تو مڈل کلاس نے, ٹریڈر نے, صنعت کار نے, چھوٹے صنعت کار یا بڑے صنعت کار نے, گجرانوالہ, لاہور, لالا موسیٰ, پنڈی تک, جہاں تک آپ دیکھیں انڈسٹری جہاں بھی ہے, وہ انویسٹر جو ہے اور جو صنعت کار ہے, یہ صنعت کار جو ہے ہمارا چھوٹا یا بڑا, جب کاشغر سے لے کے اور گوادر تک جتنا پاکستان کا ایریا بنتا ہے اس میں تقریباً 1.5-2 ہزار کلومیٹر کا جو ایریا ہوگا, اس پہ جب چھوٹے چھوٹے شہر آباد ہوں گے, قصبے ہوں گے, تو بڑے شہر بنیں گے, تو یہ ایک کمرشل انڈسٹریل ایک ہب بن جائے گا یہ پورا ایریا. مجھے بڑی توقع ہے, بڑی امید ہے. لیکن جیسا پھر نصر اللہ صاحب نے کہا کہ بنیادی طور پہ اس میں چیز کیا ہے, بنیادی طور پہ اس میں چیز یہ ہے کہ کیا ہم اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں کہ نہیں, کیا ہماری کیپیسٹی یہ ہے, کیا ہم کرپشن سے فری ہیں. اگر ہماری بیوروکریسی, اگر ہمارے صنعتکار, اگر ہمارے سیاستدان اس سب سے باز رہے جو ماضی میں وہ کرتے رہے ہیں, تو میرا خیال ہے, مجھے امید ہے کہ یہ جو ایشین ٹائیگر تو خیر ایک ٹائٹل ہے, ہمیں کوئی ایشین ٹائیگر کا ٹائٹل نہیں چاہیے, ہمیں جسٹ اپنی ایک ترقی چاہیے. میرا یہ خیال ہے
کہ ہم یہ اچیومنٹ جو ہے اس کو حاصل کرنے کے قریب ضرور پہنچے ہیں. نصر اللہ ملک صاحب، پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اور چائنا کو بھی فائدہ ہوگا یقیناً، اس خطے پہ کیا اثرات ہوں گے؟ خطے کو کتنا فائدہ پہنچے گا؟ دیکھیں، میں خطے کے حوالے سے آپ کو ایک چھوٹی سی عرض کروں. کچھ دنوں پہلے مولانا فضل الرحمان سے میری ایک ملاقات ہوئی. دیکھیں، مذہبی جماعت ہوتی ہے، وہ ان کا ایک اپنا نظریاتی ووٹ کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یقین کیجئے گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ دینی اور مذہبی جماعتیں جو بالخصوص ان ایریاز میں آپ دیکھیں نا، فاٹا کے اندر ڈیرہ اسماعیل خان، اور وہ جو ہماری بالکل ایسی بیلٹ ہے کہ جہاں بالکل ترقی نہ ہونے کے برابر ہے، جہاں غربت ہے، ان ایریاز کے اندر بھی اب وہ بھی اس بات پہ یکسو ہو چکی ہیں کہ اگر ان علاقوں میں ترقی نہ ہوئی تو شاید لوگ ان کی بات نہیں سنیں گے، اور ان کے وہ جو نعرہ ہے ان کا اسلام کا، شاید اس پہ بھی وہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ وہ لوگ اس بات کو احساس ہو گیا ہے کہ لوگ اپنی محرومی سمجھتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں بھی چائنا گیا، اور چائنا جا کے انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے علاقوں میں بھی ایسے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کیے جائیں. مولانا صاحب نے چائنا کا جب جی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر بھی انہوں نے کہا، اور ان کے اپنے ایریاز کی نشاندہی کی. چائنیز نے انہیں اگین ان سے یہ بات یہ کی کہ آپ کا جو ایریاز ہیں ان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اس طرح سے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں یہ سیکورٹی دی کہ اگر وہاں پہ صورتحال بہتر ہوتی لا اینڈ آرڈر کی، ہم وہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ کریں گے، سرمایہ کار آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جہاں جہاں یہ مواصلاتی نظام بہتر ہوگا، جہاں جہاں آپ کے ہاں انڈسٹری لگے گی، وہ علاقے اپ گریڈ ہو جائیں گے. ریجنل اگر آپ دیکھیں جو ملک بھی میں نے پہلے آپ سے عرض کی اس خطے کے اندر بھی، اب پورے افریقہ کے ملک کیا کرتے ہیں؟ وہ دبئی میں آتے ہیں، ان کو دبئی ان کا حق پڑتا ہے. چین کا سارا مال دبئی پہنچتا ہے، ہمارے ٹریڈرز خود وہاں جاتے ہیں. دیکھیں، ہمارے ٹریڈرز جاتے ہیں، اور بہت سی چیزیں آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں جو دبئی سے پاکستان لاتے ہیں ہم، یعنی چائنا سے دبئی پہنچتے ہیں، دبئی سے ہم پاکستان لے کے آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ریجنل جو ہے وہ اس کے لیے بھی فائدے ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ فائدہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کو. ان سب چیزوں میں جو پنہا ہے وہ صرف امن ہے جس کا پاکستان کو، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے جی. اگر آپ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر نہیں کرتے تو کوئی پاگل ہوگا نا. تو وہاں پر ریگستان ہے، وہاں پر درجہ حرارت بھی دیکھا جائے تو 50 ڈگریز. آپ کے پاس پیسے اگر آپ کی جیب میں ہوں گے، آپ کسی ایسی جگہ پہ جا کے کیوں لگائیں گے جہاں آپ کو ڈر ہوگا کہ میرا کاروبار نہیں چل سکے گا، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی؟ تو کیوں پاکستان کو ٹارگٹ کیوں کیا گیا تھا؟ آپ ذرا بلوچستان میں کیوں اس قسم کی حالات ہیں کہ وہاں لوگوں کے ٹارگٹ کلیں گے، وہاں لڑائی کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، غیر ملکی ایجنسیاں وہاں پہ ملوث ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا گوادر پورٹ ہے بلوچستان، ورنہ ان کا ٹارگٹ کیوں ہے؟ اسی لحاظ سے آپ نے دیکھا کہ ماضی میں ہم نے چائنیز انجینئرز کو اغوا کیا، ہم نے قتل کیے. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے بھی وہی قوتیں ہیں جو ملک دشمن قوتیں ہیں، جو پاکستان کا مخالف ایجنڈا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ چائنیز کو ٹارگٹ کریں. یقیناً گوادر پورٹ ایک بہت بڑا گفٹ ہے خدا کا پاکستان کو. خالد فاروقی صاحب، جیسا کہ ابھی بات کر رہے تھے نصر اللہ ملک صاحب کہ نقص امن جہاں پہ ہوگا وہاں پہ انویسٹر بھی نہیں آئے گا. گوادر پورٹ کی اہمیت کے بارے سے بات کر رہے ہیں، اگر کہ جغرافیائی اعتبار سے گوادر پورٹ کی جو اہمیت ہے اس بارے میں کیا ایک سجیشن آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ چائنا بہت قریبی دوست ہے، بہت اچھا دوست ہے، کہ اس کے علاوہ اگر ہم کسی اور ملک کو گوادر پورٹ کی راہداری دیتے ہیں تو کیا پاکستان کو اس سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسا دوست موجود ہے چائنا کے علاوہ جسے دیا جائے؟ نہیں، راہداری تو کسی اور ملک کی یہاں بنتی نہیں تھی نا. دیکھیں نا، وہ تو چائنا ہے، کیونکہ پاکستان سے ہمسایہ ملک جو ہے اسی کو راہداری تو ہم نے اسی کو دینی تھی. تو دوسری طرف ہمارا بڑا قریبی جو حریف ملک ہے، دوست ملک میں اس کو کہنا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے تعلقات بدقسمتی سے اچھے ہوتے نہیں ہیں، بھارت ہے. اس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کچھ اس طرح کی ہے کہ جہاں پہ ہم چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ وہاں پہ بھارت کے ساتھ ہمارے بارڈرز پہ امن نہیں ہوتا. کچھ تنازعات ایسے ہیں، کشمیر کا ہے، سیکن کا ہے، اور مطلب بھارت کا مجموعی ایک رویہ ہے جس کی وجہ سے ہم میں سمجھتا ہوں کہ جس ڈپریشن کی میں نے شروع میں بات کی، اسی ڈپریشن میں ہم رہتے ہیں کہ اتنا بڑا ہمسایہ ملک جو ہے، کیا ہم ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت یہی رہے گی؟ اور اس میں میجر رول کس چیز کا ہے تعلقات کو خراب رکھنے میں؟ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بھارت کا اس کا کردار ہے. تو بھارت کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں. بھارت کو سینٹرل ایشیا تک راہداری چاہیے، وہ راہداری بھی اس کو مل سکتی ہے. اور پاکستان، بھارت نے موسٹ فیورٹ نیشن پاکستان کو قرار دیا، پاکستان بھی اس پروسیس میں اس میں آگے بڑھ رہا ہے. لیکن جو بنیادی تنازعات ہیں اس میں، ان کو حل کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور اگر بھارت ان تنازعات کو نہیں حل کرتا تو پھر پاکستان بھارت اپنی اپنی جگہ پہ یہیں پہ کھڑے رہیں گے. میرے اپنے خیال کے مطابق اس میں راہداری محض دینے کا مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کیا ہم ریجنل کوآپریشن اور ریجنل ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ جو 21ویں صدی ہے یہ ایشیا کی صدی ہے.
جی. تو ایشیا کی جب صدی کا ہم بات کرتے ہیں، کچھ ممالک وہ ہیں جو ترقی کر چکے ہیں، کچھ ممالک وہ ہیں جو ترقی پذیر ہیں. جی. چائنا نے ابھی ریسنٹلی کوئی 2 سال پہلے 3 سال پہلے چائنا کو ترقی پذیر ملک کا درجہ ملا تھا. آپ یہ جانیں کہ چائنا ترقی یافتہ ملک ابھی تک نہیں ہے، جی. ترقی پذیر ملک ہے، لیکن اس کی اکانومی کی وسعت اتنی ہے اور دن بدن اس کا پھیلاؤ اتنا ہے. اور اس کے بعد انڈیا کی جو انڈسٹری اور گروتھ کا سلسلہ بھی جاری ہے اس کی. جی ہاں بالکل. اس کے بعد انڈیا کی معیشت. تو یہ دنیا کی 2 معیشتیں ایسی ہیں جس نے پوری دنیا کو اپنے شہروں میں لے لیا. دنیا میں ایکسپورٹس ہیں چائنا کی. تو یہ دونوں ملک جو ہیں اگر، اور پھر پاکستان جو 20 کروڑ آبادی کا ملک ہے، تو میرے خیال میں جو دنیا کی آپ آدھی آبادی نہ صحیح، اس سے تھوڑی کم صحیح، اتنی بڑی آبادی اس ریجن میں ہے، تو یہاں ہمیں ایک ریجنل کوآپریشن کی ضرورت ہے. اس ریجنل کوآپریشن میں ایک دوسرے کا مددگار بننے کی ضرورت ہے. پاکستان اور چائنا نے یہ اپنے تعلقات کو اس سٹیج پہ لے گئے ہیں، اس نہج پہ لے گئے ہیں جہاں ہم پورے ریجن کو ایک پازیٹیولی متاثر کر سکتے ہیں، پورے ریجن کی ترقی کا سبب بن سکتے ہیں. تو اس میں مسئلہ میرے خیال میں اس وقت یہ ہے کہ اگر انڈیا بھی اس تعلق میں آگے بڑھنا چاہے، لیکن انڈیا کی کہیں بدنیتی جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. مثال کے طور پہ پاکستان کا تاجکستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ جو ایک گیس کا معاہدہ تھا، گیس پائپ لائن کا، اس میں انڈیا پیچھے ہٹ گیا تھا. اچھا، ایران کے ساتھ بالخصوص جو معاہدہ تھا اس میں انڈیا پیچھے ہٹ گیا، تو وہ معاہدہ پھر اس کو راستے میں روکنا پڑا. ابھی جو ٹیپی ہے اس میں بھی انڈیا بعد میں آیا، جب اس نے دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ ہو گیا تب وہ انڈیا آیا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہاں پہ ایگریمنٹ جو ہونے جا رہا ہے وہ ہے جو امریکہ ایک سلک روڈ جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے، اس میں بھی پاکستان ایک ہب ہے، تو یہ بھی سینٹرل ایشیا تک جائے گی. تو یہ پاکستان اس وقت میرے خیال میں ایک بہت ہی اچھی اپرچونٹی میں ہے، بہت اچھے موقع پر ہے. پاکستان کے پاس ناظرین بہت اچھا موقع ہے. نصر اللہ ملک صاحب سے بریک کے بعد آئیں گے، بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو نصر اللہ ملک صاحب سے پوچھیں گے کہ جب چائنی صدر جو ہیں وہ بھارت جاتے ہیں تو جتنی سرمایہ کاری پاکستان میں کرنے کے معاہدے طے پاتے ہیں اس سے دگنی وہ بھارت میں کرنے کے معاہدے طے پاتے ہیں. یہ نقطہ سمجھیں گے بریک کے بعد. نصر اللہ ملک صاحب سے ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین بریک کے بعد آپ کو وقت اسپیشل میں خوش آمدید کہیں گے. نصر اللہ ملک صاحب، جب چینی صدر بھارت جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی سرمایہ کاری کرتے ہیں. پاکستان میں تقریباً 40 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کی جاتی ہے، لیکن بھارت میں اس سے کم و بیش دگنی سرمایہ کاری کی جاتی ہے. یہ نقطہ سمجھ نہیں آ رہا. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں شاید پھر پاکستان کی جیت ہے. اگر آپ دیکھیں اس کو سمجھیں اس انداز سے، میں نے جیسے پہلے عرض کی تھی کہ کبھی دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ملک کسی ایک ملک کی خاطر اپنی پرائرٹیز کو چینج کر لے یا اپنے مفاد کو ختم کر دے. ایسا کہیں نہیں ہے. جہاں جہاں آپ کو نظر آتا ہے کچھ لوگوں نے اگر کہیں تعلقات کو ختم کیا ہے تو تب بھی ان کی اپنی ضروریات اس کے سامنے پیش نظر ہیں. دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں انہوں نے 2 گنا وہاں پہ جا کے کر دی. بھائی وہ ہم سے 5 گنا بڑا ملک ہے. نہیں ملک صاحب، اس کے علاوہ جنگیں بھی تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس کی مارکیٹ کا ویلیوم بہت بڑا ہے. آپ وہاں ان کی انویسٹمنٹ دیکھیں. پاکستان میں کنزیومرز کی تعداد کتنی ہے، ہندوستان کے اندر کتنی ہے، اس سے آپ کو اندازہ آبادی کے لحاظ سے بھی. اس لیے جب کوئی بندہ اگر پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے پاور سیکٹر کے اندر، چائنیز کی کوئی کمپنی کرنا چاہتی ہے، تو وہی اگر پاور سیکٹر میں ہندوستان کے اندر کرنا چاہے گا تو اس کے لیے اس کے زیادہ مواقع موجود ہیں. وہاں پہ دیکھیں بڑی مارکیٹ ہے، جب بڑی مارکیٹ ہوگی تو بڑی انویسٹمنٹ بھی ہوگی. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انہوں نے اس انداز سے کوئی پاکستان کو نظر انداز کیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو گولڈن اپرچونٹی دی ہے چائنا نے. فاروقی صاحب بات کر رہے تھے نا کہ پاکستان کے لیے اس سے بڑا موقع نہیں ہو سکتا. دیکھیں، گوادر آپ کی سونے کی کان ہے، اسے سونے کی کان کہا جاتا ہے. جس ملک کے اندر، پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں آپ کا ٹیرف ریٹ بجلی کے بہت زیادہ ہے، بجلی کی جو ہے وہ اویلیبلٹی اور بحران بھی موجود ہے، بجلی کا بحران بھی موجود ہے. آپ کی انڈسٹری تباہ حال ہے، آپ کی انڈسٹری نہیں چل رہی ہے. ایسی صورتحال کے اندر جہاں آپ کی انڈسٹری نہ چل رہی ہو، جہاں بجلی کا کرائسس ہو، ایسی صورتحال میں اگر آپ کو کوریڈور ملتا ہے تو آپ کو راہداری ملے گی. راہداری کے پیسے آپ لیں گے، آپ کو اپنی ڈیولپمنٹ لیں گے، آپ دیگر جو پاور سیکٹر کے اندر منصوبے ہیں اس سے آپ کی ملک کی اکانومی کو بہتر ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس انداز سے کمپیئر کرنا بھی درست نہیں ہے پاکستان ہندوستان کے ساتھ. انہوں نے پاکستان کو زیادہ پرائرٹی دی ہے. اور چائنیز صدر اگر پاکستان کی آبادی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ بھارت سے زیادہ انویسٹمنٹ اگر ان کے دورے کے دوران چائنا کے جو دورہ ہے انڈیا کا اور پاکستان کا ہے، اگر پریزیڈنٹ کی سپیچ نکال کے وہاں دیکھ لیں اور ان کے خیالات دیکھ لیں اور جو انہوں نے معاہدے کی اس کے بعد جو ان کے نظریات تھے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کو زیادہ ویٹیج دی گئی ہے. انہوں نے پاکستان کی تمام ان کوششوں کو بھی سراہا جو ماضی میں ہم نے چائنا کے لیے کی ہے. اور
चीन क्यों चीख रहा है, अमेरिका क्यों चीख रहा है, इंडिया क्यों चीख रहा है? इंडिया इसलिए चीख रहा है कि उसको नजर आता है कि अगर ग्वादर पे ये हब ग्वादर को बनाने में पाकिस्तान कामयाब होता है तो दिफाई लिहाज से भी ग्वादर की अहमियत सिर्फ इकोनॉमिक लिहाज से नहीं है, दिफाई लिहाज से भी पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत का अमल है। इसलिए हिंदुस्तान को भी इस पे एतराज़ात है। अमेरिकन के अंदर आप देखा होगा इंडियन मीडिया ने ऐसे खामखा चीखना शुरू कर दिया था जब ये मुआहदे हो रहे थे। जब हिंदुस्तान के अंदर मुआहदे हुए, पाकिस्तान में कोई मीडिया कि कोई ऐसा मीडिया लोगों ने हाइप क्रिएट ना चाइना के प्रेसिडेंट के मौके पर, ना अमरीकी सदर के दौरे के मौके पर पाकिस्तान में कोई इतना ज्यादा खौफ में मुब्तला कोई नहीं था, कोई शोर नहीं मचा रहा था। तो मैं समझता हूँ कि भारत को ये बात समझनी चाहिए। फारूकी साहब ने बड़ी दुरुस्त बात की कि अगर वो भी इस खित्ते की अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सके तो उसको उठाना चाहिए, लेकिन उसकी नीयत दुरुस्त होनी बड़ी जरूरी है। बिल्कुल सही। फारूकी साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब ने कहा कि भारतीय मीडिया में जो वावेला मचाया गया उसे आप कैसे देखते हैं? बड़े मजेदार तबसरे उनके रहे। उन्होंने कहा कि दुश्मन दुश्मन भाई भाई। सही। भारतीय मीडिया में मैं एक जो देख रहा था कमेंट सुन के, उसमें था दुश्मन दुश्मन भाई भाई, यानी दुश्मन चाइना, दुश्मन पाकिस्तान और ये भाई भाई हैं। फिर उसमें उन्होंने कहा कि जो चाइना के प्रेसिडेंट का जो दौरा है तो ये उन्होंने खंजर घोंप दिया है भारत को। अच्छा, फारूकी साहब आपका नुक्ता समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा पाकिस्तान और चाइना दुश्मन है या वो पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन है, चाइना भी हमारा दुश्मन है। तो ये दुश्मन दुश्मन नफी जमा वाला। हाँ, तो ये जो हमारे दोनों दुश्मन हैं ये भाई हैं। सो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को वो इस तरह से देखते हैं। और मेरा ख्याल है कि जो इंडिया जितना बड़ा मुल्क है उसके अंदर एक जो वुसअत होनी चाहिए ख्यालात की, जो शौक होना चाहिए, उनकी मेजोरिटी होनी चाहिए, वो बहुत कम है। और यही वजह पूरे खित्ते में कशीदगी की है। और हमें समझ नहीं आती, जब भारत का दौरा चाइनीज प्रेसिडेंट ने किया तो मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान ने बड़ा एक जेन्युइन किस्म का इसमें रिएक्शन दिया था कि ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हैं, उनकी ट्रेड है, अच्छा बढ़ती है, बिल्कुल अच्छा जेस्चर था। सो पाकिस्तान के बारे में इंडिया को इतना हसास होने की इस तरह से कोई जरूरत नहीं है। जो ग्वादर का मामला है वो पाकिस्तान का अपना इलाका है। पाकिस्तान उसका इस्तेमाल किस तरह से करता है ये पाकिस्तान को ही। पाकिस्तान ने देखिए ये जो पोर्ट है ये पहले सिंगापुर को दी थी, वो ऑपरेट नहीं कर सके। तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान उसका कोई ऐसा इस्तेमाल चाहता नहीं था। अब भी हम उसको एक ट्रेड जोन के तौर पे ले रहे हैं, अब भी हम उसको एक ट्रेड कॉरिडोर बना रहे हैं, हम उसको तजारती और कमर्शियल बुनियादों पर उसको डेवलप कर रहे हैं और चाइना भी उसको इसी तरह से डेवलप कर रहा है। लेकिन अगर हमारे पड़ोस में जो बहुत बड़ी एक ताकत है, अगर वो हमारे लिए थ्रेट बनती है, अगर वो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान को डराने की, खौफजदा करने की एक पॉलिसी पे रहेंगे, तो ये मेरे ख्याल में ये फिर उनका एक इंटरनल फियर भी उसके जवाब में है कि जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के बारे में ये सोचते हैं कि कल को दोनों मुल्क मिलके तो हमारे खिलाफ कोई ऐसा मामला खड़ा ना कर दें। तो मेरे ख्याल में भारत का ये वावेला जो है ये बहुत ही बेजा किस्म का है, इसमें उन्हें मेरे ख्याल जाना नहीं चाहिए। नसरुल्लाह मलिक साहब, अगर बलूचिस्तान की बात करें तो वहां पर कुछ नाराज लोग भी हैं जो कि जिनकी जानिब से कुछ नामुनासिब कार्रवाइयां भी सामने आती हैं। हुकूमत को उन्हें राजी करने के लिए और इस गवादर पोर्ट मंसूबे को मजीद बेहतर से बेहतर करने के लिए क्या इकदाम करने जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर जो नाराज लोग हैं उनको राजी किया जाना चाहिए। जो लोग पाकिस्तान से नाराज हैं, हुकूमत से नाराज हैं, या जिन लोगों की महरूमियाँ हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर आप इंटीरियर बलूचिस्तान में देखें, डेवलपमेंट ना होने के बराबर है। वहाँ लोगों को प्रॉपर उनके हकूक़ उस अंदाज से नहीं मिले। हकूक़ से मुराद मैं कहता हूँ कि उनकी जो ज़रूरियात हो सकती हैं, स्कूल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन गुजारिश ये कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो दुश्मन का खेल खेल रहे हैं। नसरुल्लाह साहब, बेहतर ये नहीं है कि बजाय के गैर मुल्की एजेंसीज उन्हें यूज करें, बजाय के वो उन्हें पैसा दे के खुशहाल करने की कोशिश करें? मैं आपसे अर्ज करूं, हर हुकूमत कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं ये किया जाता रहा है। माजी की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, आपको याद होगा, उन्होंने भी पीपल्स पार्टी ने वहां डेवलपमेंट फंड दिया उनको, उनके एमपीएस को, एमएनएस को, हर एक बंदे को कहा। नसरुल्लाह मलिक साहब, मुझे यहाँ पे नसरुल्लाह मलिक साहब, मैं आपकी माजरत के साथ बात काट रहा हूँ। मुशर्रफ साहब भी माफी मांगते हैं, नवाज शरीफ साहब भी माफी मांगते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी माफी मांगी, हुकूक के आगाज से बलोचिस्तान भी शुरू किया, एनएफसी अवार्ड भी शुरू किया। मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, देखें मौजूदा हुकूमत आई, इन्होंने भी कोशिश की कि वहाँ बलोच जो हैं उनको अपने साथ मिलाया जाए। डॉक्टर मालिक बलोच को इसीलिए वजारत आला दी गई कि ताकि वहाँ पे कोई रिजेंटमेंट ना हो, लोग खिलाफ ना हो, कौमी धारे में आए। मालिक साहब, क्या आप समझते हैं कि वजारत आला का ज्यादा प्रॉब्लम है वहां पर बजाय कि उनकी खुशहाली के? ये इंप्रेशन दिया गया उनको दे के कि नीचे जो बलोच, जिसको ये वर्गलाया जाता है कि शायद उनके हकूक मारे जा रहे हैं, उनको पंजाब से या सिंध से कोई या दीगर इलाकों से उनके ऊपर अपने फैसले ठोंसता है। मैं समझता हूँ एक अच्छा जेस्चर था। लेकिन जो आपने बात की, सम टाइम देखें बहुत सी ऐसे इदारे हैं, गैर मुल्की इदारे हैं जो वहाँ पे जिनके सबूत मौजूद हैं
کہ وہاں پہ بغاوت کے لیے اکسانے پہ لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں. بہت سے لوگ پکڑے گئے ہیں. ابھی آرمی چیف جب یو کے اندر تھے, آپ کو میں یہ بھی عرض کر دوں, تو جب بات ہو رہی تھی یو کے اندر پاکستان کے کچھ کیسز کے حوالے سے, تب ہم نے بھی کہا ہے وہاں پہ کہ کچھ لوگ یہاں بیٹھ کے ہمارے ملک نصر اللہ ملک صاحب, آپ نے بات کی کہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کو وزیر اعظم وزیر اعلیٰ معاف کیجیے گا بنانا بھی انہیں خوش کرنے کے, لیکن مالک صاحب کو وہاں کا وزیر اعلیٰ بنا دینا یہ اس چیز کا حل ہے یا پھر یقیناً ایک اچھا اقدام ہے, لیکن وہاں پہ جو نوجوان بے روزگار ہیں سرداروں کو تو ہمیشہ سے ہی وہاں پر خوش کیا گیا ہے, لیکن جب تک آپ ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے وہاں لوگوں کے پراپر ان کو حقوق نہیں ملیں گے. ایک اس کا ایک گڈ ول جسچر تو ہو سکتا ہے نا کہ وہاں لڑائی کرنے کی بجائے نون نے چلیں دے دیا کہ بھئی آپ مالک بلوچ صاحب بن جائیں, لیکن ایک بڑے جو ہے براڈ وے پیمانے پہ اس بات کی ضرورت ہے کہ وہاں لوگوں کی جو غربت ہے اس کو ختم کرنے کے ہنگامی اقدامات کیے جائیں. بالکل صحیح. اور اس کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے. میں بلوچستان کی بات نہیں کرتا, میں انٹیریئر پنجاب کی بات بھی کرتا ہوں, میں فاٹا کی بات کرتا ہوں. دیکھیں آج فاٹا میں ہم کہتے ہیں نا کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے اور وہاں ٹیررزم کے سینٹر بن گئے تھے. آپ یقین مانیے وہ اس لیے سینٹر بنے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ غربت ہوگی, جہاں پہ لوگوں کو پراپر حقوق نہیں ملیں گے, تعلیم نہیں ملے گی. میں بلوچستان کا ایک واقعہ آپ کو سنا دوں. ایک زمانے میں مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا ایک گاؤں میں, تو میں نے پوچھا ووٹ کس کو دیں گے, انہوں نے کہا جی فلاں مولوی کو دوں گا. تو میں نے کہا مولوی کو کیوں ووٹ دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے غریب آدمی ہوں, میرا بچہ جو ہے وہ 2-3 بچے مدرسے میں جاتے ہیں, وہاں پڑھتے بھی ہیں, کپڑے بھی ملتے ہیں, جوتا بھی ملتا ہے اور وہ پڑھ بھی لیتے ہیں. دیکھیں جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو لوگ بیچارے غربت کی وجہ سے پریشان جب ہوتے ہیں تو وہ ان کو پھر کچھ نظر نہیں آتا, پھر ان کو برگلایا جاتا ہے لوگ. اس لیے میں سمجھتا ہوں جہاں بیرونی قوتیں انوالو ہیں بلوچستان کے اندر, وہاں ہماری اس بات کی معافی, آپ نے کہا حکومتوں نے مانی, معافی مانگنے سب کام آگے بڑھنا چاہیے اور صحیح جو معنوں میں وہاں پہ ترقی کا جو پہیہ وہاں بھی گھومنا چاہیے. صحیح. نصر اللہ ملک صاحب کا کہنا ہے کہ ترقی کا جو پیمانہ ہے, ترقی کا جو پہیہ ہے اسے مزید آگے بڑھانا چاہیے. نصر اللہ ملک صاحب آپ تشریف لائے, بہت شکریہ آپ کا. خالد فاروقی صاحب آپ تشریف لائے, بہت شکریہ. آج کے پروگرام کا وقت محمد